ग्लोबल मेमोरी टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं नुमान सत्तार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से $1 अरब की इमदाद के ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी फंड के 4 रुकनी वफ्द से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सऊदी अरब की इमदाद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सिंध हुकूमत के इक़दाम पर बरहमी का इजहार किया गया। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया था। परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर ने अमल दरामद ना किया तो असम्बली 48 घंटे में टूट जाएगी। वज़ीर आला KP का कहना है कि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद ही गवर्नर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश भेजेंगे। बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देंगे, MQM का ऐलान। पाक सरजमीन पार्टी और तंजीम बहाली कमेटी MQM में वापस। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में काम करने पर रजामंद। दहशतगर्दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खर्च की जाएगी। 1.5 फीट बर्फ पड़ने के बाद कागान से आगे सयाहों का दाखिला बंद। मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में साइबेरियन हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की इमदाद का ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की इमदाद के ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी फंड के 4 रुकनी वक्त की मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वज़रा समेत मुतालिका हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सऊदी अरब के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की इमदाद के ऐलान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए सऊदी अरब की इमदाद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। $1 अरब इमदाद के ऐलान पर सऊदी अवाम और हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से सरमायाकारी $10 बिलियन तक बढ़ाने पर इजहार तशक्कुर किया था। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट्स $5 बिलियन तक बढ़ाने पर गौर के फैसले पर मशकूर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाने का फैसला किया। इजलास के दौरान सिंध में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में सिंध हुकूमत के इक़दाम पर बरहमी का इजहार किया गया। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान किया था, जबकि नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास हुआ।
جس میں سندھ حکومت کی درخواست اور نوٹیفیکیشنز پر غور کیا گیا۔ ہنگامی اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔ سندھ حکومت نے کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دادو ضلع کی 2 تحصیلوں خیرپور، ناتھن اور مہر میں 15 جنوری 2023 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سندھ حکومت کے خلاف سخت کارروائی پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں کوئی بھی بلدیاتی انتخابات کرانا نہیں چاہتی۔ اسلام آباد بلدیاتی قانون میں ترمیم کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا۔ الیکشن کمیشن نے قانونی اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صوبائی حکومت کی بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست نامنظور کرتے ہوئے کراچی ڈویژن، حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو کرانے کا حکم دیا، جس کا آرڈر جاری کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو انتخابات کے دوران انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج یا رینجرز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کو بھی کہا۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے اسے عمل درآمد کے لیے گورنر کو ارسال کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ کے پی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے بعد تحلیل ہوگی۔ صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے اسے عمل درآمد کے لیے گورنر کو ارسال کر دیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا ہے کہ کے پی کے اسمبلی پنجاب اسمبلی کے بعد تحلیل ہوگی۔ محمود خان نے اپنے بیان میں بتایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی اس وقت تحلیل ہوگی جب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اس کے بعد گورنر کے پی کے کو اسمبلی تحلیل کے لیے سفارش بھیج دوں گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے تصدیق کی ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ وفاقی حکومت کو اب اپنے بل سے باہر آ کر انتخابات کی طرف آنا چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر گورنر نے سمری پر اسمبلی تحلیل نہ کی تو 48 گھنٹوں میں اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی، جس کے بعد نگراں حکومت آئے گی اور 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اب پی ٹی آئی الیکشن کی طرف جائے گی اور پاکستان بھی عام انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واضح رہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچے۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور مستقبل کے روڈ میپ کے حوالے سے گفتگو کی، جبکہ سیاسی لائحہ عمل پر مشاورت بھی کی۔ مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی اور فاروق ستار تنظیم بحالی کمیٹی کو ایم کیو ایم پاکستان میں ضم کرنے اور خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے پر متفق ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 5 سال سے شہری سندھ کی عوام کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ داستان 50 سال پرانی ہے۔ 5 سال میں ایم کیو ایم منتشر رہی، حالات بد سے بدتر ہوئے۔ ان حالات میں آواز سے آواز ملانے کی ضرورت تھی۔ کراچی منی پاکستان ہے جہاں ہر زبان بولنے والا بستا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ سے علیحدہ ہونے والے دھڑے ایم کیو ایم پاکستان میں واپس آ گئے۔ مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی اور فاروق ستار نے تنظیم بحالی کمیٹی کو ایم کیو ایم پاکستان میں ضم کرنے اور خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کام کرنے پر متفق ہو گئے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر نے کہا کہ ان حلقہ بندیوں کے ساتھ 15 جنوری کو کراچی اور حیدرآباد میں نہیں ہونے دیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد سے متصل پارک میں خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار سمیت دیگر قائدین نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ خالد مقبول صدیقی نے تمام شرکاء کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اپنے پریس کانفرنسز کے ذریعے، کارکنوں کے اجلاسوں کے ذریعے اور عوامی جلسوں میں یہ اپیل کرتی رہی ہے اور دعوت دیتی رہی ہے کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں۔ ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں۔ مصطفیٰ کمال نے واضح کیا کہ ہم خالد مقبول صدیقی کی نگرانی میں کام کریں گے۔ مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو پھر پختون، پنجابی اور سندھیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تمام زبان بولنے والے ایک پرچم تلے کام کرنے کو تیار ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم پاک سرزمین پارٹی سے ایم کیو ایم میں ہجرت کرنے آئے ہیں۔ آصف علی زرداری اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ کراچی کو مخالف کر کے بلاول کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتے۔ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم دن کے طور پر لکھا جائے گا۔ 14 اگست کو ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا۔
کوئی ذاتی رنجش لڑائی نہیں تھی۔ 3 مارچ 2016 کو اپنی قوم کی بقا کے لیے جو مناسب لگا وہ کیا۔ اس شہر کو اس لیے آزاد نہیں کرایا تھا کہ آصف علی زرداری اس پر قبضہ کر لیں۔ آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں، اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ آج ایک منظم اور متحرک MQM کا آغاز کر رہے ہیں۔ MQM کی تقسیم زہر قاتل تھی۔ اختلافات کو ایک طرف رکھ کر MQM ایک ہونے جا رہی ہے۔ 22 اگست کو ایک لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی گئی۔ 22 اگست کو جب الگ ہو گئے تو پھر ہم کو 22 کے مقدمات میں کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ پورے ملک میں سیاسی کشیدگی اور اقتدار کا جھگڑا چل رہا ہے، ہم ایک ہو کر ملک میں قومی کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ آج کا دن پاکستان اور سندھ کی شہری علاقوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران میں MQM امید کی کرن ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ سیاسی جماعتیں دست و گریباں ہیں، ہمارا عمل بتائے گا ہم کیوں جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 10 سال قیادت خالد مقبول صدیقی کریں گے اور اس دوران ہم نوجوانوں کو قیادت کے لیے کریں گے۔ اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک MQM پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے 11 جنوری کو کابل میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ سے کل فون پر بات کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان نے 11 جنوری کو کابل میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے قائم مقام افغان وزیر خارجہ سے کل فون پر بھی بات کی۔ کابل میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ دہشت گردی دونوں ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں افغانستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 2 روزہ دورہ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر اور وزیر اعظم کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقاتیں کی ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ فریقین نے 2 طرفہ سرمایہ کاری تعاون کو وسعت دینے، شراکت داری کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے ان ملاقاتوں کے دوران پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں باہمی فائدہ مند تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ رواں ہفتے پاکستان نے جنیوا میں ڈونرز کانفرنس منعقد کی جس میں عالمی برادری اور مالیاتی اداروں نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے دل کھول کر مدد کی۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کو ملنے والی امداد موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھے گا۔ ملک بھر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، کہیں سرد ہوائیں، کہیں برفباری تو کہیں دھند کا راج ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، کہیں سرد ہوائیں، کہیں برفباری تو کہیں دھند کا راج برقرار ہے، جبکہ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری تھمنے کے بعد شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی سائبیرین اور برفیلی ہواؤں کے باعث معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ وادی سوات میں مالم جبہ اور کالام میں برفباری جاری ہے۔ کاغان اور ناران میں 1.5 فٹ تک برف پڑنے سے انتظامیہ نے کاغان سے آگے سیاحوں کا داخلہ بند کر دیا۔ کراچی میں بلوچستان کی شمال مشرقی سمت سے چلنے والی سائبیرین ہواؤں کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، جو دن کے اوقات میں بھی برقرار رہ سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رات کے وقت ہواؤں کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک تجاوز کر سکتی ہیں، جبکہ سمندر کی جنوب مغربی ہوائیں مکمل طور پر غیر فعال ہیں۔ آج بھی شہر کی فضاؤں پر دھند چھانے کے سبب حد نگاہ کم ہو کر 3 کلومیٹر رہ گئی تھی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مالم جبہ 16، کالام اور مری میں 5 انچ برفباری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت زیارت میں -12، لہ -10، قلات -8،
گوپس میں -7 سینٹی گریڈ، ہنزا -4 اور مری میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں آج بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب لاہور میں ہلکی بارش ہوئی، جبکہ اسلام آباد میں مطلع ابر آلود ہے۔ کراچی میں یخ وسطی ہوائیں چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں آج بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔